वहदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो इन तंसुरुल्लाह अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यंसुरकुम वो तुम्हारी मदद करेगा। कितनी सादा साफ बात कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अगर तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो जिसे अल्लाह की मदद चाहिए जो ये चाहता है कि उसके हर काम में अल्लाह उसका मददगार हो तो वो अल्लाह की मदद करेगा। आज इसी चीज पे बात करेंगे कि अल्लाह की मदद करना क्या है और क्या अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है। पहली बात कि अल्लाह की मदद करना है क्या। तो अल्लाह की मदद करने का मतलब है कि अल्लाह के दीन को कायम करना। कि जो दीन अल्लाह ने अपने रसूलों के जरिए से भेजा है उस दीन को कायम करो, उन रसूलों की मदद करो और उसको अपनी जिंदगी में भी लेके आओ और लोगों को भी उसके ऊपर कायम करो। पहले ये चीज समझे कि कायम करना क्या है। अकामत दीन, दीन कायम करना क्या है। तो अगर कोई चीज कायम नहीं है तो उसे कायम किया जाता है और अगर कोई चीज कायम है तो उसे कायम रखा जाता है। किसी जगह पे पहुंचा जाता है और पहुंच के ठहराओ। मिसाल कैसे है, एक खेमा है, अगर तो वो गिर गया है तो उसे खड़ा किया जाएगा और अगर वो खड़ा है तो उसे खड़ा रखा जाएगा। इस तरीके से खड़ा रखा जाएगा कि अगर आंधी आ रही है तो उसकी हिफाजत की जाए, इसकी रस्सियां खूब मजबूती से बांध दी जाए और अगर कोई रस्सी कमजोर है तो उसको बदल दिया जाए। तो हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए कोशिश करे। ये लफ्ज दीन अल्लाह ने कुरान पाक में 94 दफा इस्तेमाल किया। सलात जो नमाज का अहम तरीन रुकन है, कलमे के बाद सबसे अहम रुकन सलात नमाज है। सलात का लफ्ज भी कुरान पाक में 94 दफा आया है। जितनी दफा सलात का लफ्ज उतनी दफा दीन का लफ्ज। कहीं अल्लाह ने इस दीन के लिए कहा दीन हक, दो जगह पे ऐसे अल्लाह ने दीन अल्लाह कहा, 5 दफा मकामात पर अल्लाह ने दीन हक कहा और 3 जगह पे दीन क़य्यम का बयान है। तो अल्लाह मोमिनीन से मुखातब है। बात किससे हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, जिनको मैंने ईमान की दौलत अता की है, जिनको मैंने हिदायत दे दी है, वो लोगों, उन लोगों से अल्लाह क्या कह रहा है? अब अगर तुम अल्लाह के दीन को कायम करने में अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के दीन की मदद करने की बहुत सी सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत क्या है, या समझिए कि एक सूरत क्या हो सकती है कि दीन के दुश्मनों के साथ जुबान से, कलम से और तलवार से जिहाद करना। जो भी दीन का दुश्मन होगा, जो खत्मे नबूवत पे आके हमला करते हैं, उनके साथ भी इस तरीके से जुबान से, कलम से जिहाद करना भी अल्लाह के दीन की मदद है। बात करते हैं ग़ज़वा बदर की। इस्लाम का सबसे पहली जो जंग हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, तो बदर के मुकाम पे आमना सामना हुआ कुफार के साथ। कुफारे मक्का की तादाद 1000 जंगी साजो सामान से लेस थे और इधर कितने मुसलमान थे?
313 ایک مسلمان کا مقابلہ 3 کافروں کے ساتھ تھا. اور سامان کی کیا حالت تھی؟ بات سنیے گا، سمجھیے گا کہ 200 گھڑ سوار کفار کے پاس اور مسلمانوں کے پاس 2 گھڑ سوار. اگر غزوہ بدر مسلمان ہار جاتے ہیں تو شاید اسلام قائم نہ ہو. پہلی جنگ تھی نا کفار کے ساتھ. 1313 ایک کے مقابلے میں 3 کافر، اور حالت کیا ہے؟ 200 گھڑ سوار مقابلے میں 2 گھڑ سوار. 170 اونٹ مسلمانوں کے پاس، صرف 70 اونٹ. مقابلے میں 600 کافر زرہ پوش اور مسلمانوں کے پاس 6 زرہ پوش. مقابلے میں تلواروں کی بھرمار اور مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں. یہ تھا مسلمانوں کی حالت. اگر جنگی ساز و سامان کو دیکھے، تعداد کو دیکھے تو مسلمان بھاگ جاتے، مگر مسلمانوں نے مقابلہ کیا. ادھر بت پرست تھے، ادھر حق پرست تھے، ادھر کافر تھے، ادھر مومن تھے، ادھر ظلمت تھی، ادھر نور تھا، ادھر ظلم و جفا والے تھے، ادھر صدق و وفا والے تھے، ادھر ساز و سامان والے تھے، ادھر ایمان والے تھے، اکان والے تھے، ادھر اہل شیطان تھے، ادھر اہل رحمان تھے، ادھر جہنمی تھے اور ادھر جنتی تھے. ادھر انسانیت کے تحریر کار تھے اور ادھر انسانیت کے ممار تھے. ادھر طاقت پر تھا غرور، ادھر گھمنڈ تھا ساز و سامان پر، اور ادھر نظر تھی مصطفیٰ کے چہرے پر. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے. شاعر کیا کہتا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر. بھروسہ تھا تو کالی کملے والے پر. نبی کے پیچھے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آگے. پھر تاریخ نے کیا دیکھا؟ تاریخ نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے غرور میں ڈوبے ہوئے سروں کو خاک میں ملایا. ابو جہل جیسا شخص بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا. کفار مکہ جو اتنے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، اپنے مردوں کو، اپنے قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی. قرآن میں کیا ہے؟ سورہ بدر کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی. بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. اللہ نے کیسے مدد کی تھی؟ اللہ نے بدر میں 5000 فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. آپ خود سوچیں نا، 1000 کافر ان کو کاٹنا ہے، اور تلواریں کتنی ہیں؟ 8. ہاتھ کتنے ہیں؟ 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 ہے. تو اللہ نے یہی میسج دیا ہے مسلمانوں کو تا قیامت کہ جب بھی یہ دیکھو تمہارے پاس ساز و سامان نہیں، تو اس چیز پہ بھروسہ کرنا کہ تم نکل پڑو، تم پہ کوشش فرض ہے. مدد تمہارا اللہ کرے گا، فرشتے میں بھیجوں گا. تو ہمت تو کرو، تم اللہ کے دین کی مدد کرنے کی کوشش تو کرو، نیت تو کرو. تمہاری کوشش، تمہاری نیت، یہ شرط ہے، مدد میری ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر تم نیت کر دو گے اللہ کے دین کی مدد کرنے کی تو اللہ تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح جس طرح اس نے فرشتے بھیج کے بدر میں اپنے رسول اور صحابہ کی مدد کی. دوسرا سوال بڑا اہم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو
ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں، اور کبھی بھی اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لفظ کہا ان تنصروا، اگر کا لفظ کا بھی استعمال ہوتا ہے، اگر تم یہ کام کرو تو تجھے مل جائے گا۔ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں مدد کرو، مدد کرو، یہ نہیں کہتے اگر مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ مدد کس لیے ہے؟ ہمارے اپنے لیے ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو پھر تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، سمجھیے گا بات کو تھوڑا سا۔ دنیا کے معاملات اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے، ان کی نیتوں کو، ان کے اعمال کی آزمائش کرتا ہے، اور یہ معاملات دنیا کے بندوں کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ فرشتوں سے کافروں کو نہیں کرواتا، مسلمانوں کے ذریعے سے کافروں کو قتل کرواتا ہے تاکہ اللہ کا دین قائم ہوئے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دنیا کے سارے معاملات ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، روزانہ صبح اٹھتے ہیں سورج نکلتا ہے، یہ اللہ نے سورج کو انسانوں کے لیے بنایا، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنی مخلوق انسان کے لیے بنایا۔ تو یہ سورج ساری زمین پہ روشنی کر دیتا ہے، کوئی تفریق نہیں، کافر مشرک موحد ہر ایک کے لیے روشنی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا وہ سسٹم ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا سسٹم چلتا رہے گا، جب اللہ چاہے گا روک دے گا۔ اسی طرح ایک مثال ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اللہ نے ایک افزائش نسل کا طریقہ بنا دیا، مگر اللہ اس طریقے کا محتاج نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے سسٹم کو وائلیٹ کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، اماں ہوا کو بن کسی عورت کے ایک مرد سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے یعنی مرد کے بغیر ایک عورت سے پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکال دیا۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ مدد ہم اپنے لیے، اللہ کے دین کی خدمت ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ، مسلمان غزوہ بدر بھی جیت گئے، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ خندق میں بھی کافروں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، 6 سال کا ٹائم گزر گیا۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ وہ جو صبح شام آتے جاتے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اب وہ خانہ کعبہ سے دور ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، تو وہ یاد خانہ کعبہ کی ہے۔ تو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی قسم ہوتی ہے، تو نبی پاک نے اپنے اصحاب سے اس خواب کا ذکر کیا، تو وہ اصحاب جو ہیں وہ تیار ہو گئے کہ چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کافروں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، 3 جنگیں تو ہو چکی ہیں، ہزیمت اٹھا چکے ہیں، اب کیسے آپ کو آنے دیں؟ اگر آپ مکے میں آ جاتے ہیں تو پھر پورے عرب میں کافروں کی ہٹتی ہے، مشرکین مکہ کی ہٹتی ہے، اور جنگ بھی بڑا مشکل ان کے لیے پہلے ہارے ہوئے ہیں، معاملات بڑے گھمبیر ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہے، حدیبیہ کے مقام پہ گفت و شنید ہوئی، ان کی طرف سے وفد آتے وہ آ کے بات چیت کرتے، تو آخر اس بات چیت میں، اس گفت و شنید میں ہوا گیا جو معاہدہ طے پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن چاہتے تھے، تو معاہدہ یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے چلے جائیں۔ اب 1400 صحابہ ہوں، جانثار ہوں، بہتر زبان کر لی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہو، اور عمرے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ نکلے ہو، اب دل کرتا ہے واپس جائیں۔
تو صحابہ کا دل نہیں کرا واپس جانے کو. باقی 6 شکیں تھی، بظاہر مسلمانوں کو شکست نظر آ رہی تھی، مگر مسلمانوں کا خالی ہاتھ جانا نہیں صحابہ کو ہو رہا تھا. تو تھوڑا سا افسردہ، بد دلی اور اس معاہدے کے اوپر آپس میں چیم گولیاں، پھر حضور سے گفتگو، یہ معاملات چلے. تو اللہ نے کیا کہا اس صلح حدیبیہ کے اوپر، جب صحابہ تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، صحابہ تھوڑے سے افسردہ ہوئے، حضرت عمر نے جا کے بات کی رسول اللہ سے، تو اللہ نے کیا کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک صلح حدیبیہ روشن فتح ہے. بات نہیں سمجھ آئی صحابہ، مطلب بات اس وقت جو ہے ابھی کہا گیا نا، ظاہراً تو وہ خالیہ جا رہے ہیں. اللہ نے پھر کیا کہا هُوَ الَّذِي، وہی ہے ارسل رسولہ، جس نے اس رسول کو بھیجا، بالہدا، خدا دے کے، والدین الحق، اور دین حق دے کے، لیظہرہ، تاکہ یہ ظاہر کر دے، علی الدین کلہ، اس دین کو تمام دینوں پر. اس میں ظاہر کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری میری ہے، میں نے اس رسول کو دین دے کے بھیجا ہے، میں نے اس رسول کو خدا دے کے بھیجی ہے، اس دین کو غالب ہونا ہی ہونا ہے. وَقَفَا بِاللَّهِ، اور اللہ کافی ہے. اللہ نے تو اس وقت کہہ دیا جب صحابہ جانسار ساتھ تھے کہ اللہ ہی کافی ہے، شہیداً گواہ رہنا، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا کافی ہے. تو اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے تم نیت کر کے میرے رستے پہ نکلو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے باغ لگاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے اللہ چاہے تو خدائی طاقت سے سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ خدائی طاقت سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ دلیل سے، نصیحت سے انسان کو قائل کرتا ہے. اور یہی چاہتا ہے کہ ان کو نصیحت سے بندوں کو عقائد پر لانے کی تدبیر کی جائے، اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. تمہیں تو میں نے ہدایت دے دی، تم لوگ تو ایمان لے آئے، اب کیا کرو؟ نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرو. یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں گے ان کو اللہ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے، اپنا دوست قرار دیتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، دیگر عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، وہ مالک ہے، اس کے غلام بنتے ہیں. مگر جب تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں، جب دین کی اقامت کی جدوجہد میں نکلتے ہیں، تو پھر بندے کو خدا کی رفاقت ملتی ہے، مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے. پھر بندہ بندہ نہیں رہتا، رب کا دوست بن جاتا ہے. تو ہم سب اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں، میری بھی خواہش ہے کہ مجھے اللہ ان بندوں میں لکھے جنہوں نے اس کے دین کے لیے کام کیا ہے. مسئلہ یہ ہے شروع کہاں سے کریں، اللہ کے دین کا کام کرے کیسے. تو یہ جو اصلاح امت فکر آخرت کی تحریک ہے جو پیر و مرشد محمد اظہر علوی قادری صاحب کے زیر قیادت کام کر رہی ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اب اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، خالصتاً دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہفتہ وار محفل کی پابندی. کیا ہوگا اس سے؟ بندے کا تعلق اللہ سے جڑے گا. یہاں پہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو ذکر پیر و مرشد کرواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ سے ربط ٹوٹا ہوا ہے، اس ٹوٹے ہوئے ربط کو ذکر اللہ سے جوڑا جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر آپ پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھے، پھر ان سے پوچھے پیر صاحب میں دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں.
میری کیا ذمہ داری لگ سکتی ہے، میں کس طریقے سے آپ کا موضوع بن سکتا ہوں. تو اسی چیز کے ساتھ آج کا بیان ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی تبلیغ دین کے کام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، اسی پہ بات کریں گے. اب مائک پیش ہے.